Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम डेवलपमेंट के हवाले से। नैब में आज उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब उनकी पेशी रही और लगा ऐसे, बल्कि लगा नहीं, यही जो है कंफर्म रहा कि पंजाब के भोले साईं, पंजाब के वज़ीर आला पंजाब जब तफ्तीश नैब की उनसे शुरू हुई तो हर बात भूल गए। नैब ने उनको बुला रखा था शराब के गैर कानूनी परमिट, गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने के हवाले से। जब नैब ने तफ्तीश अपनी शुरू की, 12 सवाल उनसे पूछे तो हर सवाल के जवाब में पंजाब के भोले साईं कहते रहे कि उन्हें कुछ नहीं पता, वो सब भूल गए हैं। यहां तक कह दिया कि उनकी याददाश्त खो गई है। अब उनके दोबारा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से नैब ने जवाब तलब कर लिया है और 18 अगस्त तक उन्हें मोहलत दी है और साथ ही वज़ीर आला पंजाब से उनके असासों की तफसीलात भी पूछ ली है। उनसे कहा है नैब ने कि जी आप जनूबी पंजाब और लाहौर में जो ज़मीनें हैं उनकी तफसीलात पेश करें, आमदन के ज़राए पेश करें और जो आपसे टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई गई हैं वो भी पेश की जाएं। इसके अलावा ये बड़ी डेवलपमेंट हुई वज़ीर आला पंजाब की पेशी पे कि 2 वादा माफ गवाहान भी उनके खिलाफ आ गए। तो ये जो डेवलपमेंट एकदम से अचानक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ हो रही हैं, नैब का उनको बुलाया जाना, वादा माफ गवाहान आ जाना, डीजी एक्साइज, साबिक डीजी एक्साइज, उन्होंने बयान दे दिया है। क्या ये सब चीज़ें वज़ीर आला पंजाब के लिए कोई ख़तरा साबित हो सकती हैं? क्योंकि आज ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या वज़ीर आला पंजाब को हटाने की कोशिश का आगाज़ बरास्ता और बज़रिया नैब शुरू हो चुका है? अगर ऐसा है तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारे मामले पे कहाँ स्टैंड करते हैं? क्योंकि कल ही वज़ीर आला, जो कल लाहौर में हंगामा आराई हुई, उसके बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई वज़ीर आला पंजाब की और तब तक तो सब अच्छा लग रहा था, सब अच्छा की रिपोर्ट आ रही थी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान के वसीम अकरम प्लस का सियासी मुस्तकबिल क्या है, इस पे आज सवाल उठाएंगे। और जो कल लाहौर में हंगामा आराई हुई थी उसके आफ्टर शॉक्स आज भी जारी रहे। एक तरफ नैब ने मरियम नवाज और उनके हवारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, दूसरी तरफ मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन नैब और एहतसाब के मुशीर वज़ीर आज़म के और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, उनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। सिर्फ यही नहीं, मरियम नवाज आज सारा दिन ट्विटर पे ट्वीट करती रही वीडियोस और तमाम वो एविडेंसेस जो उनके मुताबिक उन पर हमला किया गया। तो जो कल लाहौर में हंगामा आराई हुई, क्या ये सिर्फ एक दिन के वाकयात पे मुश्तमिल सिलसिला, ये एपिसोड यहीं पे थम जाएगा या इसके सियासी आफ्टर शॉक्स हमें मजीद देखने में आएंगे? क्या नून लीग को मजीद मुस्तकबिल में इसका सियासी फायदा होगा या नुकसान होगा? शहबाज शरीफ की सियासत पे इसका क्या असर होगा? बहुत से अहम सवालात हैं जिनका आज हम प्रोग्राम में जवाब लेंगे और मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, सिंध में अपोजिशन लीडर हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं तलाल चौधरी साहब, और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब। सुहेल साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे, क्योंकि एक तो पंजाब पर आपकी गहरी नज़र हमेशा से रही है, पंजाब की सियासत पे, खासतौर पे नून लीग की सियासत पे, और फिर आपने जल्दी हमें जो है फेयरवेल भी कह देना इस प्रोग्राम में। एक तो ये उस्मान बुज़दार की जो आज पेशी है नैब में, पंजाब के भोले साईं आज तफ्तीश हुई तो सब कुछ भूल गए। दूसरी बात, उनके खिलाफ वादा माफ गवाहान आ गए, डीजी एक्साइज का बयान आ गया। तो आप वज़ीर आला पंजाब का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आगे? देखिए, पाकिस्तान का जो सेट है इसमें बहुत सारी फोर्सेस हैं और हमने देखा है कि जब 58(2)B का इख्तियार सदर मुमलिकत से चला गया तो हमने देखा कि 2 वज़राए आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया। तो अगर ये बड़ी देर से ड्यू था उस्मान बुज़दार साहब का बदलना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब उनको नहीं बदल रहे थे, तो मेरा ये ख्याल है कि किसी न किसी तरीके से तो फिर कहीं से हीट आनी थी। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये नैब की जो एक्टिविटी है इसको इसी अंदाज में देखा जाएगा कि ये कल तक जो
عثمان بزدار صاحب کے مخالف تھے ان کو بلایا جا رہا تھا، چاہے وہ علیم خان صاحب تھے چاہے سلطان خان صاحب تھے، اور وہ دونوں وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنے تو بیچارے نیب کی پیشیاں بھگتنے لگے۔ اب جب خود بزدار صاحب پیشیاں بھگتیں گے تو پھر وہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ رہ سکیں گے، بڑا مشکل ہوگا۔ اور پھر جب آپ کو پتہ ہے اگر واقعی یہ وعدہ معاف گواہ کرنے کے لیے ہمیشہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو یہ کس نے کرائی ہے جس کے بعد سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف لوگ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں؟ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جن سے ایسے لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے لیے یہ اتنا آسان کیس نہیں ہے۔ سہیل صاحب، وعدہ معاف گواہ کے لیے جو شیورٹی ہوتی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے خلاف کیس نہیں بنے گا، یہ تو لا پرمٹ کرتا ہے، خاص طور پہ نیب کا لا بھی پرمٹ کرتا ہے، تو آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کس نے یقین دہانی کروائی ہے؟ دیکھیں، صرف لا کا جو پرمٹ کرنا ہے اس کو کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ بعض طاقتور لوگوں کی ایشورنس بھی ضروری ہوتی ہے، وگرنہ کوئی نہیں بیان دیتا، اس کو پتا ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں جو سب سے طاقتور ہے سب سے زیادہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے، اور پھر اس سے جتنا کمزور ہوگا اس کے مقابلے میں، تو آپ بھی سمجھ جائیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے بزدار آپ کا نکل جانا۔ ہاں، وعدہ گواہ یا صرف یہ ہوپس ہو، جیسے آپ سیما کے بارے میں کہا گیا وعدہ معاف گواہ بن گیا، تو کئی دفعہ نیب کی اطلاعات بھی اتنی صحیح نہیں ہوتی، تو لیٹس سی تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا یہ اندازہ درست ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ تو اگر اس صورت میں طلال چودھری صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، اس صورت میں اگر پنجاب میں کوئی سیاسی تبدیلی آتی ہے، سیاسی انتظامی تبدیلی آتی ہے، کوئی سیاسی انتظامی خلا پیدا ہوتا ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ مسلم لیگ نون اس خلا سے کوئی فائدہ اٹھائے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ سیاسی تبدیلیاں کس طرح کروائی جاتی ہیں یا حالیہ ماضی میں کس طرح کی جاتی رہی، اور اس کے بعد تو اس بات پہ مہر لگ جاتی ہے کہ سپریم کورٹ بھی اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ نیب کرتی ہے، اور اس سے بہت بڑی بات سہیل وڑیچ صاحب جیسا ایکسپیرینسڈ آدمی میں نہیں سمجھتا کہ ان کا جو انہوں نے کالم لکھا تھا یا ان کا جو تجزیہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل بات کلیئر ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے۔ دیکھیے، کون اہل ہے کون نااہل ہے، کون کس پوزیشن پر ہوگا، اصولی طور پر ہم بزدار صاحب کو تھرو نیب ہٹانے کے مخالف ہیں، یہ نیب کا کام نہیں ہے، اور یہ اسمبلی کا کام ہے۔ خدا کے لیے یہ بس کریں یہ والا تماشا کہ جس کو ہٹانا ہے وہ ہٹ نہیں پا رہا تو اس کی ٹانگ جو ہے وہ کسی نیب سے کھچوا دیں یا اس کو اہل اور نااہل کروا دیا جائے۔ صاحب، یہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں، یہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں، یہ نون لیگ کی اصولی سیاست ہے یا نون لیگ کی ایک شخصیاتی اپنے آپ کو کور دینے کی کوشش ہے سیاسی طور پہ کہ اپنے مخالف کو بھی نیب سے ہٹوانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، لیکن اگر کسی پہ غیر قانونی کام ہے اور وہ نیب کی پکڑ میں آتا ہے تو پھر نیب اس پہ کارروائی کیوں نہ کرے؟ دیکھیں نا، ہوتا کیا ہے، ہمیں یہ تو اعتراض ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ احتساب اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر پچھلے 3 سال میں چند ریفرنسوں کی ٹائمنگ، گرفتاریوں کی ٹائمنگ، فیصلوں کی ٹائمنگ اگر آپ ملا لیں تو بڑا کلیئر آپ کو رزلٹ آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کیا گیا ہے۔ سو اس وقت بزدار صاحب کو بلانا، جبکہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بزدار صاحب کو نہیں بلایا جا رہا نیب میں، بلکہ چودھریوں کو بھی نیب میں اس لیے نوٹس بھیجا ہے کہ وہ بھی جو پسند کا پھر آدمی ہوگا اس کو ووٹ دینے کو تیار ہو، خود وزیر اعلیٰ کے امیدوار نہ کہیں بن جائیں۔ سو یہ بڑی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم بڑے کلیئر ہیں، نیب یا اس طرح کی کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کسی بھی ادارے سے کروائیں گے ہم اس کے خلاف ہیں، بے شک بزدار ہی ہو۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں بزدار نالائق بھی ہیں، اس عہدے کے قابل بھی نہیں تھے، انہوں نے ڈیلیور بھی نہیں کیا، مگر یہ ہٹانے کا طریقہ کار جو ہے یہ مزید خرابیوں کو دعوت دے گا، یہ ٹھیک نہیں چیزوں کو کرے گا۔
फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर आपकी पार्टी के एक सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, जिन पे इमरान खान हद दर्जा एतमाद और भरोसा करते हैं, उनके पीछे डट के खड़े रहते हैं, उन्हें अपना वसीम अकरम प्लस करार देते हैं, बावजूद तमाम तर सूरत हाल के, पंजाब में कारकर्दगी की तमाम तर सूरत हाल के, अगर वो नैब से हटाया जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की चॉइस, उनकी सिलेक्शन, उनकी सियासत, उनकी परख, उनके मयार पर सवालात, उनकी साख पर खास तौर पे सवालात तो उठ जाएंगे बहुत बड़े। तो ये आप पीटीआई अफोर्ड कर सकती है नैब के साथ? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आज मुझे पीएमएलएन का एक नया नैरेटिव सामने आया। अभी तक तो वो हेलीकॉप्टर केस के जरिए प्राइम मिनिस्टर को हटाने के चक्कर में थे और वो हेलीकॉप्टर केस किस में चल रहा था? नैब में चल रहा था। तो ये अजीब बात कर रहे हैं, लेकिन करने दें, इनकी बहुत सारी अजीब बातें। वो कतरी खत भी एक अजीब बात थी, ये बात कहने के बाद कि मेरे पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं और वो तमाम आमदनी के जराए मैं दिखा सकता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में, और फिर जब आता है तो कतरी खत आता है। जो आप बात कह रही हैं, मैं ये समझता हूं कि दर हकीकत हमें कोई आदमी जो हक पे हो उसका साथ देते रहेंगे, और अगर किसी ने इस मुल्क के साथ नाहक किया हो तो वो चाहे इमरान खान साहब खुद हों, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के तौर पे उसने अगर गलत बयानी की है, करप्शन की है, तो हम साथ नहीं खड़े होंगे। जैसे कि हमारे मैनिफेस्टो का, हमारे प्लेटफॉर्म का कॉर्नर स्टोन है एंटी करप्शन ड्राइव। जजमेंट की मिस्टेक हो सकती है, और अगर होगी तो उसका फॉल आउट भी होगा, और वो फॉल आउट पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन फिरदौस साहब, मुझे एक सप्लीमेंट्री सवाल की इजाजत दीजिएगा। मुझे मुकम्मल करें, एक मिनट मुकम्मल कर लूं। खुसूसी तौर पे ये फॉल आउट जो है, हम अपने लीडर के पीछे मन और तन खड़े हुए। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब ने जब कहते हैं कि वो वसीम अकरम प्लस है, तो उन्होंने कोई ना कोई खूबी देखी होगी जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें वजीर आला बनाया। लेकिन और मुझे एक सवाल का जवाब, एक सवाल की इजाजत देना, एक सप्लीमेंट्री सवाल। जो आप बातें कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। फवाद चौधरी ने भी आज कहा कि जी वजीर आला पंजाब बनाया है इमरान खान ने। इमरान खान कहेंगे तो इस्तीफा देंगे, वरना उस्मान बुज़दार हटा दिए जाएंगे। ये फवाद चौधरी ने बड़ी आज गहरी बात कर दी, आप भी इसी किस्म की बात कर रहे हैं। बट टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई पहला केस तो नहीं आया, पाकपतन का केस था, इख्तियारात से तजावुज़ का, उसके बाद कितने मजीद केसेस आए कि जी वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर में बैठ के करप्शन की जा रही है, रिश्वत ली जा रही है, चीज़ों पर पैसे बटोरे जा रहे हैं, मुख्तलिफ थानों में लगवाने के लिए SHOs वगैरह, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान लगाने के लिए करोड़ों में रिश्वतें ली जा रही है। कोई एक आध केस नहीं है, बट द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिरदौस शमीम नकवी साहब, देखिए, दो तीन चीजें एक साथ देखनी चाहिए हमें। पहली चीज ये है कि जिस जगह पे एक मजबूत ऑपोजिशन हो, और ऐसी ऑपोजिशन हो जो 1980 की दिहाई से पंजाब पे हुकूमत कर रही हो, और उसी ने तमाम ब्यूरोक्रेसी लगाई हो, और वो तिलमिला भी रही हो, तो वो इस किस्म के इल्जामात की सियासत बड़े आम करती है और बरसरे आम करती है। ठीक। तो उन इल्जामात के तहत तो जो कुछ सुनगुन होती है, होती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नैब जैसी अदालत के अंदर ये साबित होता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने कोई करप्शन की है, तो वो मेरे ख्याल से उसका फॉल आउट हमारे पे नेगेटिव होगा। मैं दोबारा इस बात पे यकीन रखता हूं कि अगर उनके खिलाफ प्रोसीड किया भी जाए केस के, तो उनको अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए, और यही असूल हमने अभी तक फॉलो किया है। और जब वो बरी हो जाएंगे तो दोबारा इस ओहदे पे आ जाए। यही सवाल मैं करना चाह रही थी। हमने ये प्ली नहीं देनी कि मुझे क्यों निकाला, हम इस वाली प्ली पे नहीं जाएंगे। मैं यही सवाल करना चाह रही हूँ सुहेल वड़ाई साहब से। सुहेल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त उस्मान बुज़दार की आज जो पेशी, 2 वादा माफ गवाहान सामने आ जाना, फिर पेशी की जो तफसीलात सामने आई हैं कि पंजाब के भोले साईं सब कुछ भूल गए, हर तफ्तीश में कहते रहे कि मुझे याद नहीं, मेरी यादाश्त खो गई, मुझे कुछ याद नहीं, मैं आइंदा आके जवाब दूंगा, तो क्या इससे वज़ीर आला पंजाब की साख मुतासिर नहीं हुई? क्या उन्हें खुद स्टेप डाउन नहीं कर जाना चाहिए, जैसे फिरदौस साहब कह रहे हैं कि उसके बाद क्लियर हो जाएं तो वापस आ जाए? और दूसरा,
اگر کوئی سیاسی انتظامی خلا پیدا ہوتا ہے تو نون لیگ کہاں سٹینڈ کرے گی؟ طلال صاحب نے تو کہا کہ جی ہم نیب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یا کسی کو بھی ہٹانے کے مخالف ہیں، لیکن وزیر اعظم کو ہٹوانا چاہتے ہیں وہ نیب کے ذریعے، مالم جبہ کیس میں، ہیلی کاپٹر کیس میں، BRT کیس میں۔ دیکھیں ابھی تو یہ کیس بڑا پری میچور ہے، ابھی اس سٹیج پہ تو یہ نہیں توقع کی جانی چاہیے کہ وزار صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، ابھی ان کا جواب آنے دیں، ابھی وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ واقعی سامنے آ جائیں کہ کون ہے، ان کا کیا موقف ہے، کس طرح سے یہ معاملہ ہوا، اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ اس کے ذریعے پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے نیب کے ذریعے۔ اگر واقعی ہی وزار صاحب نے جانا ہے تو وہ پولیٹیکل راستے سے جائیں، اور پولیٹیکل راستہ یہ ہے کہ وہ خود پرائم منسٹر سے ملیں، ان کو اگر یہ واقعی ان کے خلاف الزامات صحیح ہوں تو وہ استعفیٰ دیں پرائم منسٹر کو جا کر، جب نیب کے اندر پیش ہوں گے، ریفرنس ہوں گے، یہ ہوگا، یہ مناسب نہیں، لیکن یہ ابھی وقت نہیں ہے اس کا، میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ پورا کیس سامنے نہیں آ جاتا۔ اور دوسرے سوال کا حصہ تھا میرا کہ اگر کوئی سیاسی خلا آتا ہے تو پھر نون لیگ آپ کہاں پر دیکھتے ہیں سٹینڈ کرتے ہوئے پنجاب میں؟ سہیل بڑائی صاحب دیکھیں نون لیگ کا تو ابھی فی الحال اس بات کا امکان نہیں ہے کہ پنجاب میں ان کو حکومت ملے، میرا یہ خیال ہے کہ پھر PTI کی حکومت بنے گی، PTI کا ہی کوئی نیا فیس آئے گا، اور نون لیگ اسی طرح اپوزیشن کرے گی، ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ اوپر گورنمنٹ PTI کی ہو، نیچے وہ کوشش کریں اور پھر کوشش میں ناکام ہو تو انہیں سوٹ نہیں کرتا، اور دوسرا فارورڈ بلاک ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو بنیادی بات یہ ہے کہ PTI کی حکومت رہے گی، صرف اگر کوئی ایسی تبدیلی ہوئی، اگر واقعی وزار صاحب کے خلاف کوئی کیس ایسا بنا تو پھر جو صرف اور صرف جو ہے فیس چینج ہوگا اور PTI کا نیا فیس آ جائے گا، PTI کا نیا فیس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سہیل بڑائی صاحب، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو کہیں جانا بھی ہے، اگر اسٹے کریں گے تو موسٹ ویلکم ہمارے ساتھ، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا بھی وقت ہوا ہے، لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک، اس کے بعد واپس آ کے مزید سوالات ریز کریں گے۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، میرے ساتھ موجود ہیں طلال چودھری اور پھر دوست امین نقوی صاحب۔ طلال چودھری صاحب، جو کل لاہور میں ہنگامہ آرائی ہوئی، کیا اس سے نون لیگ کو سیاسی فائدہ ہوا ہے یا سیاسی فائدہ ہوگا کچھ؟ دیکھیے سیاسی فائدہ ہوگا یا سیاسی فائدہ ہوا ہے یہ امپورٹنٹ سوال نہیں ہے، امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پلان کہاں ہوا تھا، اس کا کہاں اسٹریٹجائز کیا گیا، کہاں یہ پوری کا پورا پلان تیار کیا گیا، کس نے یہ پلان تیار کیا اور کس نے یہ امپلیمنٹ کروایا کہ وہاں پر جو پرامن لوگ کھڑے تھے، جو کوئی وہاں پر ایک پتا نہیں ٹوٹا تھا، اچانک سے کیمیکل ملا ہوا اسپرے اور پانی پھینکا گیا، واٹر کینن کے استعمال کے علاوہ کیا کہتے ہیں لاٹھی چارج، آنسو گیس، اور پھر سنگل آؤٹ کر کے مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پر بے شمار وہاں پتھر بھی گرتے تھے، اور اب تو تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا۔ سو یہ ساری کی ساری چیزیں اہم ہیں ہمارے لیے، تو وہ تحقیقات اہم ہیں جس میں پتہ چلے کہ یہ کس طرح ہوا ہے۔ ہم نے اپنی ایک FIR درج کروانے کے لیے کہا ہے۔ پہلے تو PTI کی روایت یہی ہوتی تھی، جب پہلے واقعات ہوتے تھے، یاد کریں ان کا اسلام آباد کا دھرنا ہو یا کوئی اور، کہ یہ جو FIR کہتے تھے وزیر اعلیٰ وفاقی وزراء پہ درج ہوتی تھی یا عدالت سے یہ درج کرواتے تھے۔ اب ان کی اپنی حکومت، ہم نے FIR دی ہوئی ہے، وہ درج ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور یہ مریم نواز صاحبہ پہ حملہ کیوں ہوا۔ لیکن جو ویڈیوز آئی ہیں، جو کل کی ویڈیوز آئی ہیں طلال صاحب، اس میں پہلے پتھراؤ جو ہے وہ نون لیگ کے کارکنان، یا چلیں اگر وہ آپ کے کارکنان نہیں تھے تو جو آپ کے ساتھ لوگ تھے ان کی طرف سے سٹارٹ ہوا، اس کی ریٹیلیشن میں پھر پولیس نے شیلنگ سٹارٹ کر دی، پانی پھینکنا شروع کر دیا، کیمیکل ملا پانی، یا جو بھی صورتحال ہوئی۔ بٹ جو ویڈیوز میں ایویڈنٹ ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف سے جو لوگ تھے ان کی طرف سے پہلے پتھراؤ شروع ہوا۔ دیکھیں میں اس بات کے لیے کہوں کہ جی میں اپنے موقف دینے کی بجائے میں تو کہتا ہوں کہ نیب کے جو کیمراز ہیں اس پہ، نیب پہ تو کیونکہ حکومت کو بڑا یقین ہے، وہ تو انہیں لگتا ہے بہت ہی اچھی ہے، اس کے کیمراز کی جو باہر کے کیمراز ہیں اس کی فوٹیج ریلیز کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پتھراؤ کہاں سے شروع ہوا، کیا واٹر کینن پہلے استعمال نہیں ہوئی کیمیکل والے، کیا اس کے بعد لاٹھی چارج نہیں ہوا، تو اس کے فوٹیج کیمرہ آپ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر کیا ہوا۔
یہ ساری کی ساری جو مس مینجمنٹ اور پوری ایک پلان ہمیں لگتا ہے، اب صرف یہ مس مینجمنٹ نہیں لگتی. اگر مریم نواز صاحبہ کی گاڑی وہ درمیان میں ڈیوائیڈر کراس کر کے وہ پچھلی سائڈ پر نہ لے کے جاتے تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا. سو یہ ہم کہتے ہیں ان کے اپنے کیمراز ہیں، اپنی فوٹیج لے آئیں، ان کی حکومت ہے، ہماری ایف آئی آر درج کریں اور تحقیقات کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کس کا قصور ہے. ہمارا ہے تو ہمیں پکڑ لیں. فیئر انف. فردوس شمیم نقوی صاحب، طلال صاحب بڑی فیئر بات کر رہے ہیں. ایک تو کیمراز کی فوٹیج ریلیز کر دیں، جو نیب کے اپنے کیمراز جو باہر سیکورٹی کیمراز لگے ہوتے ہیں. دوسری بات طلال صاحب یہ بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں کہ نیب کی ایف آئی آر تو فوراً درج ہو گئی مریم نواز اور ان کے ساتھیوں کے خلاف، لیکن جو نون لیگ والوں نے ایف آئی آر کروائی ہے وہ ابھی تک درج نہیں ہو رہی. یہ فیئر بات کہاں سے کر رہے ہیں غریدہ؟ آر یو بینگ بائسڈ؟ اس سے کہ جب گاڑیوں میں پتھر لانے کی تصویریں آ چکی ہوں اور ایک چینل سے نہیں آئی ہوں، 6 چینل سے آئی ہوں، تو اس کے بعد آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ فیئر بات کر رہے ہیں. پتھر لایا کون ادھر؟ اچھا، پولیس کو پتھر لاتے ہوئے آپ نے دکھایا یا نیب کے لوگوں کو، یا ان ورکرز کی گاڑیوں میں تھا جو نون پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں؟ یہ تو تحقیقات کی کیا بات کرتے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں گولیاں مار دی پولیس نے اسٹیٹ کی، ابھی تک اس کی نہیں کروا سکے انکوائری کبھی تو. اور جہاں تک ویسے ایف آئی آر کٹ گئی ہے انسیڈنٹ کی، 1 ایف آئی آر از گڈ انف. ان کی ایف آئی آر کیوں کٹ رہے؟ نیب نے ایک ایف آئی آر کٹوا دی گئی ہے، اسی ایف آئی آر کے تحت ان سے بھی ایویڈنس لیا جائے گا. یہ کہیں گے نیب کے کیمراز کو پروڈیوس کی جائے فوٹیج، وہ کورٹ میں پروڈیوس ہوگی. چھپانے کی بات کیا ہے؟ ایک ہی انسیڈنٹ کی 10 ایف آئی آر کیوں کٹیں؟ وہی پولیس نے ایک ایف آئی آر کے ذریعے ساروں کو انویسٹیگیٹ کر لے گی. جب وہ کیس فائل ہوگا، جب بھی وہ داخل عدالت ہوگا، اس وقت سب کو جو جو اعتراض ہے وہ آ کے کر لیں. ڈو یو نیڈ ٹو ہیو 20 آدمی وہاں 300 آدمی تھا، 300 آدمی ایف آئی آر کٹوائے؟ پھر ایف آئی آر کا بھی فیصلہ جمہوری طور پہ ہوگا، یا یہ بھی جمہوری طور پہ کتنے زیادہ ایف آئی آر فور تک کٹائی اور کتنوں نے اگینسٹ نیب کٹوائی؟ بھائی ایف آئی آر ایک انسیڈنٹ کی ہوتی ہے، نیب نے وہ فائل کر دی ہے، آپ جا کے اسی ایف آئی آر کے اپنی رپورٹ بھی دے دیجیے، وہ اٹیچ ہو جائے گی. طلال چودھری کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ اور دوسری چیز، جو گاڑیوں میں پتھر، جن گاڑیوں میں پتھر آ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ مریم نواز نے آج کافی ٹویٹ کی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ گاڑیاں نون لیگ کی نہیں تھیں، بس اس کا بھی ایویڈنس موجود ہے، وہ بھی میڈیا کے کیمروں نے کل سارا دکھایا، ویڈیوز فوٹیجز اس کی بھی سامنے آتی رہیں کہ نون لیگ کے قافلے میں ہی وہ گاڑیاں تھیں جن کے اندر پتھر لائے گئے تھے. غریدہ، میری گزارش یہ ہے کہ فردوس شمیم صاحب کو یہ گفتگو سن کے مجھے حیرانگی نہیں ہو رہی، کیونکہ یو ٹرن جو ہے وہ تو ان کا خیر برانڈ ہے ان کی پارٹی کا. یہی لوگ تھے جب ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، جب اسلام آباد کا دھرنا ہوا تھا، تو یہ کہتے تھے سرکاری ایف آئی آر کوئی ایف آئی آر نہیں، ایک اور ایف آئی آر دی جائے جو کہ حقیقی متاثرین ہے. اور ان لوگوں نے اور ان کے جو کزنز تھے پیٹ والے، انہوں نے دوسری ایف آئی آر تھرو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کروائی. سو اگر تو آج ہمارا تو ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے ہماری لیڈرشپ پہ. سو بات یہ ہے ایف آئی آر درج کریں، حکومت ان کی ہے، تحقیقات کریں. اگر پتھر کوئی ہمارا بندہ لے کر آئے سزا ملنی چاہیے. اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سب کچھ کریں بھی اور اس کے بعد آپ معصوم بنے بیٹھے رہیں. بھائی ہم تو کہتے ہیں اپنے سرکاری کیمروں کی فوٹیج لے آؤ. اجازت ہے بولنے کی؟ جی فردوس صاحب کہیے. آئی تھنک طلال صاحب کی بات مکمل ہو گئی ہے. مکمل ہو گئی. پہلی چیز بڑی مزیدار بات کر رہے ہیں، نیب عدالت ہے یا گورنمنٹ ہے؟ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کتنا بھی کہتے رہے، لیکن سب کو پتہ ہے قانون بھی ان کے زمانے کا بنا ہوا ہے یا مشرف کے زمانے کا بنا ہوا ہے جو انہیں تبدیل نہیں کیا، اور موجودہ چیئرمین بھی جو ہے وہ انہی کا لگایا ہوا ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ نواز شریف کی قسمت شاید خراب ہے کہ جو بھی وہ لگاتے ہیں وہ ان کے مخالف ہو جاتا ہوگا. ماضی میں بھی یہ بہت دفعہ ہوا اور اس کی سزا وہ بھگتتے رہے. تو اگر یہ قسمت کا سلسلہ ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. فردوس صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کی درخواست بھی تو پنجاب پولیس نے کاٹی ہے نا، تو وہ آپ کو پرانا دور یاد کر رہے ہیں. عدالت ہی ایک، نیب از اے کورٹ، نیب از عدالت. نیب یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے برابر تو اس کی ویسے بھی پاورز ہیں، جورسڈکشن ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں جو کورٹ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے
اس کے اگینسٹ ایک عام سٹیزن کو ایک سیکنڈ FIR کٹوائے. یہ حکومت پنجاب نے نہیں کٹوائی, یہ PTI کی نے نہیں کٹوائی, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کٹوائی, یہ ایک عدالت نے کٹوائی ہے, نیب نے کٹوائی ہے. میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں. لیکن فردوس صاحب آپ کی اسی بات کو کاؤنٹر کر رہے ہیں نا طلال چودھری صاحب کے ماضی میں جب آپ لوگ دھرنا دیتے تھے, یا ماڈل ٹاؤن جو سانحہ ہوا تھا اس کی بھی 2-2 3-3 FIR کٹوائی تھیں جب تک کہ جو فریق متاثرہ تھا وہ مطمئن نہ ہو جاتا تھا. لیٹ می ایکسپلین. ہمارے خلاف کسی کورٹ نے FIR نہیں کٹوائی تھی, ہمارے خلاف ایک حکومت وقت نے کٹوائی تھی. یہاں پنجاب گورنمنٹ نے نہیں کٹوائی ہے. اگر پنجاب گورنمنٹ ایک FIR کٹواتی اور طلال چودھری صاحب یہ کہتے تو پیرالل وڈ ہیو بین کریکٹ. یہاں ایک کورٹ نے جس کے اوپر حملہ ہوا ہے, ایک عدالت پہ حملہ ہوا ہے. یہ ایسی والی بات ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے حملہ کیا تھا, تو اب وہ کہیں کہ جی سپریم کورٹ کے ججز نے جو FIR کٹوائی تھی اس کے خلاف جو ہے PMLN کو بھی FIR کٹوانے کی اجازت دی جائے. تو جوڈیشری کا مقام کیا رہا؟ کیا اس ملک میں آپ نے تمام انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنا ہے جیسے یہ کرتے آ رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے یہ زندہ ہیں ایز اے جماعت؟ ٹھیک ہے, کسی کا تو وقار رہنے دیں. مجروح کرتے ہیں, نیب کے اوپر حملہ کیوں کیا؟ وہ پتھروں کے جب تک یہ جواب نہیں آئے گا کہ وہ پتھر لائے کیسے گئے گاڑیوں میں اور کن گاڑیوں میں آئے, ان کے ورکرز کے نام پتہ ہیں, لیڈرز کے نام پتہ ہیں. خود رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس میں کہتے تو یہاں سے بھاگ بھائی, تجھ سے سوال پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ ان سب جوابات کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سارے واقعے کا بالکل فری ٹرائل ہو, بالکل اس کا جو ہے کرسٹل کلیئر فیئر جو ہے اس کا وہ ٹرائل ہو, تفتیش ہو, انکوائری ہو, انویسٹیگیشن ہو, تاکہ پتہ چل سکے کہ who threw the first stone, یہ پتہ چل سکے کہ یہ ساری ہنگامہ آرائی شروع کس نے کی. ایک بریک کا وقت ہوا ہے. فردوس صاحب, طلال صاحب کا اسکائپ کنیکشن بھی ڈسکنیکٹ ہوا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید سوالات کرتے ہیں فردوس شمیم نقوی اور طلال چودھری. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ موجود ہیں طلال چودھری اور فردوس شمیم نقوی صاحب, اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی کے حوالے سے. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج پھر سندھ کی کراچی کی حالت زار کے حوالے سے کیس کی سماعت کی ہے, اور آج پھر سے بہت ایک چارج شیٹ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے سامنے آئی ہے. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ سندھ میں مافیا آپریٹ کر رہی ہے, مکمل تباہی ہے, حکمران انجوائے کر رہے ہیں, سندھ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. جبکہ اٹارنی جنرل نے بھی آج ایک بڑا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی وفاق کراچی کو بچانے کے لیے مختلف قانونی اور آئینی آپشنز پر غور کر رہا ہے. لیکن دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کا کراچی کا دورہ تھا جو کہ ملتوی کر دیا گیا. کس وجہ سے ملتوی ہوا کچھ پتہ نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کو پہلے ہی شکایات ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ وہ کم تشریف لاتے ہیں, اور باوجود اس کے کہ کراچی نے 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن کراچی کے لوگوں کو شکوہ ہے کہ PTI انہیں بھول گئی ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ میں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور چیف منسٹر کا بھی ذکر کر لیں آج جب بات ہو ہی رہی ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب ایک JIT زدہ چیف منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑے وجوہات کی وجہ سے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا, جس میں لاسٹ وجوہات جو ہیں وہ کووڈ کا مسئلہ ہے. ٹھیک. اب جیسے جیسے ہم کووڈ سے نکل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جو چارجز ہیں وہ انویسٹیگیٹ بھی ہوں گے, اور وہ نیب میں مجھے پوری امید ہے کہ کنوکشن بھی ہوگی. جو آج چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں, آئی فلی انڈورس دم, اس لیے کہ پورا صوبہ آفت زدہ لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے NDMA کو کراچی کے حالات, اور خاص طور پہ اس وقت جب یہ پریڈکشن تھی کہ کراچی میں مزید بارشیں اور ہوں گی اور شہر جس طرح سے ڈوبتا اور برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, اس کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پہ موو کیا جائے. اور فوری طور پہ موو کرنے کے لیے ایک ہی آرگن تھا وچ واز نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. خان صاحب نے یہ ایکشن لیا, اور آج سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ NDMA کو اور بھی کام دیے جا سکتے ہیں. کراچی کو ہر چیز میں اور پورے سندھ کو ہر چیز میں مدد کی ضرورت ہے.
جو سندھ کا 1.2 ٹریلین کا بجٹ ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 950 بلین جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا پتہ نہیں چلتا کہ سب سے آپ کو پتہ ہے جب بھی ٹیکس کلیکشن میں کچھ کمی ہوتی ہے تو سب سے پہلی کٹوتی کس پہ لگتی ہے؟ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ۔ 2000 آپ کی باتیں پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں بالکل درست، آپ کی باتیں بالکل درست۔ ایک سپلیمنٹری سوال کہ سندھ گورنمنٹ کو ہمیشہ سے وفاق سے شکایت رہی ہے کہ جو وفاق کے منصوبے ہیں ان کے لیے فنڈز نہیں آتے، اس طرح سے سی سی آئی کی میٹنگز نہیں ہوتی، سندھ کے لیے جو فنڈز ہوتے ہیں NFC ایوارڈ کے وہ پیسے ریلیز نہیں ہوتے، تو سندھ گورنمنٹ کو وفاق سے بہت شکایات ہیں۔ پھر کے الیکٹرک وفاق کے انڈر آتا ہے، تو سندھ کو یہ ایشوز ہیں کہ جی بہت سی چیزیں ہماری وفاق میں پھنسی ہوتی ہیں۔ غریدہ دیکھیے، آپ یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ اینکر، یو ڈو یور ریسرچ۔ پہلی چیز آڈینس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر حکومت وقت کا ڈسٹریبیوشن آف فنڈز میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ 2 تاریخیں مقرر ہیں، 17 تاریخ اور مہینے کا آخری دن۔ ہر صوبے کو اس کے شیئر کے لحاظ سے جتنا پیسہ جمع ہوتا ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ درست کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ تو وفاق کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا۔ ٹیکس کم کلیکٹ کرنے کا الزام ہے وہ تو میں پہلے ہی مان چکا ہوں، ایک چیز۔ دوسری چیز، وفاق کے 2 بڑے منصوبے ہیں جس کے اندر کراچی میں جس کی فنڈنگ کرنی تھی۔ آپ ایگزیکٹ ڈیٹس نکلوا دیں، میں دے دیتا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں PPP کے لوگوں کو۔ طلال صاحب کو تو نہیں پتا ہوگا اس معاملے کا۔ K4 کے منصوبے کا تخمینہ تھا 25 بلین، وفاق کا حصہ تھا 12 بلین اور صوبہ سندھ کا بھی 12.5 دونوں کا۔ اب دیکھ لیجئے کہ وفاق نے پہلے پیسے پورے کیے ہیں یہ 12.5 یا سندھ نے پورے کیے ہیں؟ وفاق نے پورے کیے ہیں، ڈاکومنٹس میں بھی یہی ہے۔ 2016 سے ڈال رہی ہے اور حکومت سندھ نے اس سال ڈالے ہیں پیسے۔ ابھی تک جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں اس منصوبے پہ وہ کلی طور پہ وہ پیسے ہیں جو وفاق نے دیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح S3 کا منصوبہ ہے، اس میں بھی دیکھ لیجئے۔ اچھا، صرف یہاں نہیں، وفاق ایک سٹیپ اور آگے جا چکا ہے۔ وفاق نے یہاں تک ان دونوں منصوبوں کو کہا ہے کہ جو بھی لاگت آئے گی اس کی آدھی قیمت ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں، اس سے کہ یہ منصوبے کراچی کو پانی پرووائڈ کرنا اور سیوریج کو ٹریٹ کرنا ہمارے ماحولیات اب میں پروگرام کے بالکل اینڈ کی طرف جا رہی ہوں۔ 100% سیوریج سمندر میں جاتا ہے۔ سر میں پروگرام کے بالکل اینڈ میں جا رہی ہوں۔ آج چیف جسٹس صاحب نے جس طرح سے کہا، جو کہ آپ نے بھی ریٹریٹ کیا، کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم NDMA کو مزید کام بھی کراچی میں دے سکتے ہیں۔ کراچی کا مستقبل کیا ہے اب؟ MQM کے ہاتھ میں ہے، پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، یا وفاق کراچی کو اپنے ہاتھ میں لینے والا ہے؟ جیسے کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ بہت سے قانونی اور آئینی آپشن کراچی کو بچانے کے لیے زیر غور ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کو بڑی کوئکلی، کیونکہ آپ کا ٹائم، ایک تو ہم نے 140A کی آرٹیکل کی انفورسمنٹ کے لیے MQM بھی ہے، PTI بھی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو موو کیا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے اگلے ہفتہ 10 دن میں امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹ کے اوپر کے کیس چلے گا۔ دوسرا، وفاق کوشش میں ایٹ لیسٹ میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن وزیر اعظم صاحب سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ 149(4) کا اطلاق کیا جائے سندھ کے اوپر۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ابھی ضرورت ہے، پہلے 149(4) لگنا چاہیے، اس کے بعد فائنینشیل ایمرجنسی، اور آخری حربہ جو ہے وہ گورنر رول ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے وفاق کو، اور جو آپ نے کہی تھی کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس سے پہلے ECC میں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں جو منصوبوں کے ہوتے ہیں۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں واٹر شیئرنگ اور باقی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بھی میٹنگ ریگولرلی ہوئی، پچھلے ہفتے بھی ہو رہی ہے، اور اگر نہیں ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج لگنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی یہ باتیں بہت ہوتی رہی، پہلے بھی آپ لوگ بیانات دے کے واپس لیتے رہے، پاکستان پیپلز پارٹی شدید مخالفت کرتی رہی، اس دباؤ میں شاید آ کے آپ لوگ یہ بیانات دے کے واپس لیتے رہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ لاسٹ آپشن گورنر راج کا ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت جو کہ وفاق میں اس کی ذمہ داری ہے کہ آرٹیکل 7، آرٹیکل 29 اور آرٹیکل 32 آف دی کانسٹیٹیوشن جو کہ فنڈامنٹل رائٹس، پرنسپل آف پالیسی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کی امپلیمنٹیشن پورے پاکستان میں ہونی چاہیے،
اور جو صوبائی حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی یا اس سے پیچھے ہٹی ہوئی ہے، اس کے وہاں اگر وفاق کو انٹروین کرنا پڑے تو وہ ان آرٹیکلز کے تحت انٹروین کرے، جو کہ آئینی طریقے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ گورنر راج کے اندر مسائل ہیں، اس سے کہ گورنر راج ایک شارٹ ٹرم کے لیے لگایا جا سکتا ہے، میکسیمم جو ہے وہ 180 ڈیز کے لیے لگ سکتا ہے، اور اس کے بعد یا تو ڈیزالو کرا جائے یا دوبارہ ریسٹور کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج کی اگر ضرورت پڑے گی تو ضرور لگوائیں گے، بٹ پہلے ہم باقی چیزوں کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، طلال چودھری صاحب۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ I'll see you tomorrow۔ اللہ حافظ۔